फारूक शाकिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फजीलत शेख उस्ताद मुकर्रम जनाब सैयद मोहम्मद सिफ्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, ईद उल अज़हा की आमद है। जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती है तो लोग कुर्बानी के मसाइल जानने के लिए उलमा की तरफ रुजू करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपना ये लाइव सेशन सिर्फ कुर्बानी के मसाइल पे ही रखा है। कुर्बानी के अहम मसाइल जानेंगे हम उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद सिफ्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला से। मोहतरम शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, सबसे पहला सवाल ये है, कौन से अयूब ऐसे हैं कि जिनकी बिना पे कुर्बानी नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। कुर्बानी जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम सुन्नत है। अगरचे इसका आगाज़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान पाक में तफ़सीलन मिलता है कि आपको एक ख्वाब आया, उसकी ख्वाब की ताबीर जो हुई वो आपके बेटे की ज़बह आपने देखा ख्वाब में, तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेंढा बख्शा जिसको आपने ज़बह किया, और अल्लाह ताला का ये वादा था कि इस कुर्बानी वाली सुन्नत को ज़िंदा रखा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको ज़िंदा रखा। तो कुर्बानी सुन्नत मौक़ूदा है, अगरचे बाद लोग इसको फ़र्ज़ या वाजिब के ज़ुमरे में ले आते हैं, लेकिन अगर दलाइल पे गौर किया जाए तो कुर्बानी सुन्नत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि ये सुन्नत है। आपसे भी पूछा गया कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है, तो आपने यही इरशाद फरमाया, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हल मुस्लिमून, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे, सहाबाए किराम कुर्बानी किया करते थे। कुर्बानी आपकी सुन्नत है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है सुनन कुबरा बैकी वगैरह में कि वो इस खदशे से कि लोग इसको ज़रूरी न समझ लें, फ़र्ज न जान लें, कभी कभार कुर्बानी छोड़ भी देते थे। तो लिहाजा कुर्बानी जो है ये सुन्नत है। इसकी कबूलियत के हवाले से जितने भी अमाल हैं शरीयत में, उनकी कबूलियत के हवाले से कुछ न कुछ शराइत मौजूद है। ये जो सवाल पूछा गया है इसको भी मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक तो सवाल का ऐसा ये है कि कुर्बानी करने वाला भी के मेयार क्या होना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करे। तो सबसे पहले करने वाला जो कुर्बानी है, ख़रीदने वाला जो है, उसके अक़ीदे में शिरक नहीं होना चाहिए। तो शिरक एक ऐसा अमल है, ऐसा जुल्म है कि करने से अमाल ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो लिहाजा मुशरिक शिरक करने वाले शख्स की कुर्बानी किसी सूरत में कबूल नहीं होती। दूसरी बात, जो कुर्बानी करने वाला है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करे, उसमें रिया ना हो, तसन्नो ना हो, किसी के दिखलावे के लिए यानी ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और तीसरा, उस पूरी कुर्बानी के अमल में सुन्नत को ना छोड़े, हर मामले में सुन्नत की पाबंदी करे। और चौथी बात, उसके जिन पैसों से वो जानवर ख़रीद रहा है उन पैसों में हराम की आमेज़श ना हो, हलाल की कमाई हो, साफ़ सुथरी कमाई हो, शुबह से पाक कमाई हो। अब दूसरा सवाल ये का हिस्सा ये है, सवाल का दूसरा हिस्सा, कुर्बानी के जानवर जो है वो कौन से अयूब हैं जिसमें हों, जानवर में पाए जाएं तो वो कुर्बानी नहीं लगेगा। गालबन आपका सवाल यही है। तो कुर्बानी के जानवर बेऐब होना शर्त है, लेकिन इसमें एक बात जो समझने वाली है अवाम उन्नास के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को ऐब करार दिया है खुद उसी को हम ऐब करार देंगे। अपनी राय से, अपनी मर्ज़ी से
جو ہماری اپنے ماحول میں جس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ عیوب نہیں ہے، عیوب شریعت میں خاص ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے جو بات سمجھ آتی ہے، 4 بنیادی نقائص ہیں، عیوب ہیں، جو جانور میں کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس جانور کی جو ہے نا آنکھ اور کانوں کو خاص بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کے طریق سے کہ جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح اس کو دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی عیب موجود نہ ہو۔ تو سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جانور کانا نہ ہو۔ جو کانا ہوگا جانور مہنگا ہوگا، جس کا کانا پن بالکل زہر ہو، نظر آ رہا ہو ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ایسا جانور کسی صورت میں قربانی نہیں لگ سکتا۔ دوسرا جو ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو اور اس کی بیماری زہر ہو تو وہ جانور قربانی نہیں لگے گا۔ تیسرا عیب ہے کہ وہ لنگڑا، پاؤں سے لنگڑا، اور اس کا وہ لنگڑا پن چلتے ہوئے بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، وہ قربانی نہیں لگتا۔ چوتھا بڑا عیب ہے وہ اتنا کمزور ہو، ایک تو ہوتا ہے بیمار جس کی بیماری زہر، اس سے ہٹ کے یہ الگ بیماری ہے، لاغر ہونا، کمزور ہونا، کہ اس کا گودا ہڈیاں بالکل جو ہے وہ ہڈیوں کا مجسمہ اور وہ نظر آ رہا ہو، تو ایسا جانور قربانی نہیں لگے گا۔ یہ بنیادی 4 نقائص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کو پوری احتیاط کے ساتھ دیکھ لینا چاہیے۔ کان کے حوالے سے کہ کان لمبائی میں پورا کان چرا ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 حصوں میں، ایک اوپر ایک نیچے، تو ایسا کان چرا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ کان چھوٹا سا نا آگے سے برا ہوتا ہے یا گرا ہوتا ہے، کٹا ہوتا ہے، چھوٹا معمولی، جس کا کوئی یعنی چیز زہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، نظر نہیں اتنا آ رہا ہوتا، چھوٹا موٹا، تو اس کی شریعت میں انشاءاللہ گنجائش موجود ہے۔ پورا کان چرا نہ ہو اور اس میں گول سوراخ نہ ہو۔ سینگ کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ سینگ جو ہے جانور کا وہ صحیح سلامت ہو، لیکن علماء امت نے اس پر جو بحث کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس کی ٹوپی اوپر سے بعض دفعہ اتر جاتی ہے تو وہ عیب میں داخل شامل نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ قربانی لگ جائے گی۔ آدھے سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر وہ عیب میں داخل ہوگا، شامل ہوگا۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر، بچھڑے خاص کر، ان کو پیدائشی طور پر جب پیدا ہوتے ہیں نا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی ان کے سینگوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ بعد میں سینگ اگتے ہی نہیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ دوسرے حکم میں ہوگا۔ جس طرح بعض بچڑوں کے سینگ نہیں ہوتے، بعض بکریوں کے سینگ نہیں ہوتے، انہیں ہم اپنی پنجابی زبان میں بوڈا کہتے ہیں، تو اگر ایسی صورت ہو تو وہ بوڈے کے حکم میں ہوگا اور وہ انشاءاللہ قربانی لگ جائے گا۔ آج کل زیادہ مسئلہ یہی ہے، سینگ کیونکہ وہ بچپن میں فارموں والے کاٹ دیتے ہیں بچڑے کے، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ عرصہ بعد، تو وہ انشاءاللہ اسی حکم میں ہوگا کہ یہ سینگ والا جانور نہیں ہے۔ گائے، بکری اور اونٹنی اگر اس کے تھن وغیرہ یہ خراب ہو تو کیا یہ بھی عیب میں شامل ہے؟ ہماری نظروں میں تو یہ عیب ہے، ہماری نظروں سے مراد ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ عیب ہے۔ تھن نہ ہونا بہت بڑا نقص ہے یہ، یعنی گائے کے لیے اس کے 4 تھن ہیں، ایک تھن خراب ہو، 2 تھن خراب ہو تو وہ کوئی اس کو لیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکری کا تھن خراب ہو تو اس کو کوئی لیتا خریدتا نہیں ہے۔ لیکن یہ تھن جو ہے قربانی کے جانور کے لیے عیب ہونا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اپنے عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، یہی تو مسئلہ ہے سمجھنا کہ دین جو ہے نا صرف عقل رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ، اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے، اللہ کی وحی کا نام ہے۔ جب وحی نے یہ نقائص بیان نہیں کیے تو اپنی مرضی سے اس بیان کرنا اور سمجھنا، یہ قرآن و سنت میں خواہ مخواہ دین میں مداخلت فی الدین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر نہیں کیا، تو جو اس کو شریعت خاموش ہے، ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے، اور ایسا جانور اس کا تھن وغیرہ خراب ہو وہ بلا یعنی کراہت انشاءاللہ قربانی لگ جائے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پہ ناخن ترشوائے جاتے ہیں، اسی طرح بال کٹوائے جاتے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے یا پورے گھر والوں کے لیے حکم ہے؟ جس کے لیے قربانی ہے اس کے لیے تو یہ سنت ہے، کہ لازم ہے کہ وہ یعنی سنت اس پر تقید ہے کہ وہ اس کا اہتمام انسلام پوری طرح کرے، حجامت وغیرہ پہلے کروا لے، جس طرح مثلا کل چاند
فائنل نظر آ جائے گا۔ تو ایک دن ہمارے پاس غالباً بقایا ہے کہ ہم اس کو اپنی جو ہے حجامت وغیرہ بالوں کی کٹوائی ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ تو لیکن اولاد میں، بچوں میں، عورتوں میں اس چیز کو رواج دینے کے لیے، اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، سنت کا پابند بنانے کے لیے سارے گھروں کا والوں کو چاہیے، کیونکہ قربانی میں وہ سارے شریک ہوتے ہیں۔ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے نا، سارے قربانی کے ثواب اجروں میں شریک ہوتے ہیں، تو احکام میں بھی سارے شریک ہیں۔ تو لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ کریں اور اپنے بالوں کو ان 10 دنوں کے لیے نہ کاٹیں۔ اولاد کی تربیت بھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، ایک دفعہ سنت کا گھر میں رواج بھی ہوگا کہ یہ نبی علیہ السلام کی پابندی ہے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ اصل میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو ہے نا قربانی کی گوشت کے تقسیم کے احکامات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کچھ لوگوں نے یہ سب سمجھ لیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب قربانی تم اللہ کی راہ میں ذبح کر لو تو فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم خود اس سے کھاؤ اس گوشت کو، اور جو سوال کر رہے ہیں ان کو دو، اور جو سوال نہیں کرتے ان کو دو۔ یہ 3 تقسیم کا تذکرہ ہوا قرآن پاک۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کی کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک اپنے کھانے کے لیے، ایک جو ہے جو قربانی سوال وغیرہ نہیں کرتے، قربانی نہیں کی یا کی ہے، دوست احباب رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم، اس سے محبت یقیناً بڑھے گی، اور جو سوالی آپ کے دروازے پہ آتے ہیں ان کو بھی حصہ دیں۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ 3 حصے برابر برابر ہوں اور پورے احتیاط کے ساتھ وہ دیہاتوں میں اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو آپ مستحسن سمجھتے ہیں، اچھا عمل سمجھتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے تاکہ سارا بندہ کھائے بھی نہ اور سارا جو ہے وہ تقسیم بھی نہ کرے، درمیانہ اعتدال کا راستہ، تو بہرحال ہمارے فہم کے مطابق دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر 3 حصے نہ کیے جائیں، کچھ ایسا کھا لیا جائے، کچھ تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو تب اس میں کوئی کباعت حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضروری سمجھنا کہ 3 حصے ہی کرنے ہیں، ادھر کا ادھر بوٹی نہ ملے، ادھر کی بوٹی ادھر نہ ملے، ایسی پابندی شریعت میں نہیں ہے۔ بعض لوگ سارا بکرا کر کے خود رکھ لیتے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے حصہ ڈال لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی تو قربانی ہے نا، گوشت کی جو طلب ہے نا، اصل اس میں گوشت کی طلب کا تذکرہ ہے، گوشت کی یعنی طلب ہو کہ ہمارے گوشت ہو، تو اس طرح حدیث میں جو ہے نا جواز ثابت ہے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عید سے پہلے قربانی کر لی تھی نا، تو اس میں وضاحت موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوسی اور وہ گوشت کے بڑے متمنی تھے، تو میں نے جلدی جلدی جو ہے نا وہ گوشت کر کے ان کو تقسیم کر دیا، یعنی وہ مانگ رہے تھے یا طلب کر رہے تھے۔ اس حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ گوشت اگرچہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے قربانی، لیکن اس میں گوشت کی طلب کہ میں فلاں حصہ آپ کھا لوں گا، کلیجی ہم کھا لیں گے، یا فلاں چیز میں کھا لوں گوشت میں سے، یہ طلب جو ہے یہ جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ شاہ صاحب، بعض لوگ عید کی نماز پڑھ کے بھی گھر پہنچتے نہیں ہیں تو قصائی جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، اور قصائی نے خود عید کی نماز ادا نہیں کی ہوتی، لیکن کرتا وہ تب بھی ہے جب عید کی نماز کا وقت گزر چکا ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ اصل میں اس میں ہم کو تھوڑا سا جو ہے نا غور کرنا پڑے گا مسئلے میں، کافی یعنی کہ مسئلہ جو ہے وہ گہرا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قصائی حضرات جو گوشت کرتے ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اجرت پر گوشت کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے بندہ تیار کیا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، یعنی قصائی کو جب تذکرہ حدیث میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے جو قصائی ہیں وہ اکثر بے نماز ہیں، تو اس میں بے نماز کا ذبیحہ کا ذکر آئے گا کہ بے نماز کا ذبیحہ اللہ علیہ حرام ہے۔ تو اس پر علماء کرام کی یہی بات ہے کہ بے نماز کا اگرچہ اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، وہ مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بے نماز، ساری چیز ان میں موجود ہیں کفر کی وجہ، اگر کفر کی وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہے تو یہ تو کلمہ تو پڑھتا ہے نا، تو ذبیحہ اس کا حلال ہوگا ہمارے علم کے مطابق، بے نماز قصائی کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن
بہتر یہ ہے کہ آپ کو متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، نمازی بندہ۔ اب رہ گئی بات عید کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی، تو عید کی نماز فرض تو ہے نہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عید کی نماز کو چھوڑے۔ تو کسائی چونکہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھے۔ لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے، جب اس نے فجر نہیں پڑھی اور نہیں پڑھنی، تو پھر عید کی نماز کا تو اس کے علم میں اس کا کوئی وزن بھار ہی نہیں ہے نا، جو فرضی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو برحال اس کا ذبیحہ تو حلال ہوگا۔ لیکن یہ بات ہے کہ عید کی نماز جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جگہ پر ہی پڑھی جاتی تھی، اور ایک ہی عیدگاہ میں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے۔ لیکن آج جو ہیں وہ ایک فرقوں کی بلکہ بنیاد وہ پر بھی تقسیم دیہاتوں ہے، سے بھی آ جاتے تھے۔ دیہاتوں سے بھی، ڈیروں سے بھی آ جاتے جی تھے۔ تو اب چونکہ یہ عید کی نماز فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جس طرح باقی فرقہ ہیں، یہ عید کی نماز ایسے ہی شروع ہو گئی ہے۔ پھر ایک فرقے بھی کے لوگ جو ہیں نا، وہ ایک جگہ پر عید پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات بھی کئی ہیں، بہرحال ان وجوہات میں ہم نہیں جاتے، تو ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو جس محلے میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اب اس سوال کو شارٹ کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں، تاکہ سننے والے جو دوست ہیں ان کے ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو۔ جس محلے میں آپ نے عید رہتے ہیں نا، اس محلے میں ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس محلے میں عید کی نماز ہو گئی ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ادھر عید کی نماز ہو رہی ہو اور آپ کہیں 5 بجے عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں، تو پھر وہ یہاں آ کے دوسروں کو جماعت میں وہ انتشار، اختلاف، محلے میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی، جو اتحاد اتفاق چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک ہی جماعت کے مسلک کے لوگ ذبح کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اپنے محلے کی جو عید کی نماز ہو رہی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر یا تو وہ عید نہیں ہے، اگر عید ہے تو پھر اس کا احترام اکرام رکھنا چاہیے کہ وہاں عید ہو جائے تو اس محلے میں تب ذبح ہو جب اس محلے میں عید کی نماز ہو جائے۔ کسائی کا پہلے ہی آگے ذبح کرنا، وارثوں کے بغیر ذبح کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ وارث کا پاس ہونا، اس کی اجازت ہونا، یہ جو ہے نا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن وہ اپنا آپ نہیں آ سکتا تو اپنا وکیل بنا دے گا، میں نہیں آ سکتا، مثلا بیٹے کو کہہ دیں کہ آپ ذبح کروا دیں، گھر کے کسی فرد کو کہہ دیں کہ آپ ذبح کروا دیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنا قربانی کرنے والا یا اس کا وکیل جو اس کی طرف سے طے بنا کیا گیا شاہ صاحب، ہے اگر موجود ہونا وکیل چاہیے۔ نے عید کی نماز پہلے ادا کر لی اور جس کی قربانی اس نے بھی ادا کرنی ہے، تو کیا یہ قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، قربانی ایسا نہیں ہے، عید کی نماز اس کو پڑھنی ہوگی اگر وہ اس مطلع میں رہتا ہے، اس علاقے میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، دوسرے علاقے میں رہتا ہے، مطلع اس کا الگ ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عید یا قربانی اس کی یہاں ہونی ہے، وہ رہتا کہیں اور ہے، وہ عید کی نماز ایک دن پہلے پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ کہے گا میری تو آج ہی کر دیں۔ ایسا ہوا بھی صحیح ہے بعض لوگوں میں کہ ہم نے عید بار پڑھ لی ہے لہذا ہماری تو قربانی آپ کر دیں، ایسا نہیں ہے، اور عید یہ جو والے دن نہیں قربانی کی۔ بیرون ممالک والے ہیں، ان کی قربانی کا کیا حکم ان ہے؟ کی قربانی وہ یہ ادھر کریں گے یا ادھر کریں گے؟ اگر ادھر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، وہاں مطلع کے ساتھ وہاں کریں، ایک دن پہلے ہے وہاں کریں۔ یہاں اگر کرنی ہے تو پھر یہاں کا مطلع کا جو ہے نا ان پر اطلاق ہوگا اور اس کے مطابق ہی وہ قربانی کریں گے، ایک دن پہلے یہاں کروانے کی وہ کوشش نہ کریں، اسی دن کروائیں جس دن یہاں عید کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن قربانی ہو سکتی ہے، اس کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے، بیویاں آپ کی ساری ساتھ موجود نہیں تھیں جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا اس وقت منا میں آپ نے ایک گائے کو قربان کروایا، تو گوشت بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ساتھ تھیں اور وہ خیمے میں تھی، تو انہوں نے پوچھا یہ گوشت کس کا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل گائے ذبح کروائی ہے، وہ بیویوں کی طرف سے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی الگ قربانی کرے اور بیویوں کی الگ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا پاس ہونا ذبح کے وقت بھی ضروری نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہمارے سرگودے کے ایک مولانا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی اسلاف گزر چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جائے، اور سب سے پہلے میں 13,000 روپیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا حصہ جمع کرواتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ سوال جو ہے انتہائی معاشرے میں زیادہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس کا حل پوچھنا چاہتے ہیں، فائنل بات جو ہے لوگ وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک دو ٹوک بات ہو۔ دو ٹوک بات اس حوالے سے یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے،
کیونکہ جس بندے کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ 23,000 جو ہے 13,000 یا 23,000 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی جو ہے کر رہا ہوں، یقیناً وہ اہل حدیث تو نہیں ہے، مسلکاً اہل حدیث تو نہیں ہوگا نا، وہ دوسرے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو جب دوسرے مسئلہ تعلق رکھتا ہے تو اس کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی کرنے کے طور پر نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ کس طرح کرے گا، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئی، آپ زندہ ہیں۔ تو پھر جب وہ موت مبارک کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر میت کی طرف سے قربانی کیسے ہوگی؟ پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ میت ہیں، تو پھر اس کے آگے جو ہے نا یعنی کہ پہلے میت کو تسلیم کرنا پڑے گا، موت پاک کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیدہ ان کا حجات کا ہے اور قربانی جو ہے وہ میت کی طرف سے کر رہے ہیں، ان کی بات جو ہے عقل نقل کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری بات، میت کی طرف سے قربانی احادیث میں ثابت، صحیح سند سے ثابت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قربانی، ایک روایت آتی ہے ابو داؤد میں اور جامع ترمذی وغیرہ میں، وہ روایت صحیح سند سے ثابت جو ہے نہیں ہے، اس میں ایسے راوی موجود ہیں جو قابل حجت نہیں ہے، کہ ایک راوی مجہول ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیا بیان کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس میں تدلیس، دوسرے راوی میں تدلیس موجود ہے، وہ ان سے بیان کر رہا ہے، اس کی سماع کی صراحت بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا وہ روایت جو ہے قابل حجت نہیں ہے، یہی علماء نے کہا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو لہذا میں وہ ایک قربانی جانور خریدتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور یہ میری طرف سے ہے، تو یہ جب روایت ہی ثابت نہیں ہے تو لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی، تو یہ میت کی وصیت کے ساتھ پھر خاص ہوگا نا، کہ جب کوئی بندہ وصیت کر کے فوت ہو کہ میری طرف سے قربانی کرو، جب حدیث میں یہ ہے جو ضعیف روایت ہے اس میں یہ ہے، تو پھر اس سے عام استدلال تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ جائز ہوتا تو میرا خیال اور یہ ہے اور میرے ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے، سیدنا عثمان کرتے، سیدنا علی کرتے، جن کے پاس ہزاروں جانور موجود تھے وہ کرتے۔ تو ان صحابہ کرام کا نہ کرنا اور اس کا ثابت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قربانی میت کی طرف سے نہیں کرتے تھے، لہذا میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، نہ باپ کی طرف سے، نہ ماں کی طرف سے، نہ کسی رشتہ دار کی طرف سے۔ میت کے لیے صرف صدقہ ہے جس پر امت کا غالباً اجماع ہے، کوئی میرے علم میں ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان اس کا انکاری ہو۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرنا ہی چاہتا ہے اپنے والدین کی طرف سے، میت کی طرف سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی صدقے کی نیت سے کرے کہ یہ صدقہ ہے، اسی دن ذبح کر دے اس کو اور اس کے سارے گوشت کو تقسیم کر دے، صدقے والے اس پر احکام ہوں گے، قربانی والے احکام نہیں ہوں گے۔ تو میت کی طرف سے قربانی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ محترم شاہ صاحب، قربانی کے جانور کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے؟ قربانی کے یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر صریح حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، کہ تم نہ ذبح کرو مگر دو دانت والا جانور، جب اس کے دودھ کے دانت جو ہیں وہ گر جائیں اور دو سامنے والے دانت نکل آئیں اس کو دھندا کہا جاتا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام تعین کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی رحمت فرمائی ہے امت پر کہ اس کا تعین کر دیا ہے۔ اگر یہ سال آپ تعین فرماتے ہیں کہ سال کا ہو یا 2 سال کا ہو، تو یا مہینے آپ متعین فرماتے اتنے مہینوں کا ہو، تو ہر بندے کو دھوکہ لگ سکتا تھا، ہر بندے کو غلط فہمی لگ سکتی تھی، ہر بندہ گھر پہ جانور خریدتا اور پالتا اور تب جا کے اس کو پتہ یقین ہوتا کہ میرا یہ قربانی کا جانور اتنی مدت کو پہنچ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی نشانی بتلا دی ہے تاکہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ ملے، کیوں وہ اپنی جب تک مخصوص عمر تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ دوندہ ہوتا ہی نہیں۔ بعض لوگ دانت گرا دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پکا کھیرا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خلاف شریعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دوندا جانور جب تک نہ اس وقت ذبح نہ کرو۔ ہاں اگر دوندا جانور تمہیں مشکل ہو جائے، اللہ یسر علیکم، تم پر مشقت ہو جائے، مشکل ہو جائے، تمہیں دوندا جانور ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر فتذبحوا جزعۃ من الضأن، پھر بھیڑ کی نسل سے چھترا دمبا جو ہے وہ جزع 1 سال کا، جزع بھی 1 سال کے جانور کو کہتے ہیں،
تو ایک واضح حدیث بھی ہے صحیح البخاری میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی یہی ہے فصل لربک وانحر۔ بعض جو ہیں ہمارے ملک میں جو ہیں شیعہ حضرات وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں، تو ایسا ان کا عمل یہ جو ہے ہمارے ان کے مطابق قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے فصل لربک وانحر، ان صلاتی و نسکی، نماز اور قربانی، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو حدیث میں بھی عمل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جس نے پہلے کی اس کی قربانی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے لوگ جو اس پڑوس گوشت کے طلبگار تھے تو میں نے وہ جلدی میں قربانی کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا ہے گھر والوں کے لیے سب کے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ لہذا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قربانی نہیں ہوئی تو پھر میرے پاس ایک جزع موجود ہے، ایک بکری ہے اور وہ جزع ہے 1 سال کی ہے، تو کیا پھر میں اس کو ذبح کر دوں؟ لیکن یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 2 بکریوں سے بہتر ہے، اتنی وہ پلی ہوئی ہے، اتنی وہ یعنی کہ خاص اس یعنی کہ میں نے پالا ہوا ہے، اتنی وہ موٹی تازی فربہ ہے کہ وہ 2 اگر کھڑے ہو جائیں نا اس کے ساتھ تو وہ ان سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ میں اجازت دیتا ہوں کہ تو کر لے، لیکن یہ صرف تیرے لیے ہوگی اور تیرے بعد ہمیشہ تک کوئی یہ ایسا نہ کرے، یعنی اس کے لیے خاص کر دی۔ جب نبی علیہ السلام آیا کہ آپ میں تیرے بعد کوئی نہ کرے تو یہ جو کر رہا ہے یہ کس شمارے میں ہے؟ نبی علیہ السلام روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تیرے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا جزا کرنا۔ لہذا بکری سے جزا نہیں ہو سکتا، گائے سے جزا نہیں ہو سکتا، اونٹ سے جزا نہیں ہو سکتا۔ لا تذبحوا الا مسنہ، بھیڑ کی نسل سے اس وقت جائز ہے جب گائے، بکری اور مطلوبہ جانور جو ہے وہ دوندا نہ ملے یا اتنے وہ چڑھ جائے کہ پیسہ نہ ہو، یا منڈی میں وہ ملے ہی نہ، تو پھر مجبوری ہوتی ہے، تو پھر وہ دمبا جزا جو ہے نا سال کا لے کے کر لے تو اس کے لیے قربانی کی وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوندا جانور اپنی موجودگی میں کہ دوندا ہو اور دوسرا خریدنا یہ جائز نہیں۔ کیا کسی سے قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے بھی 2 ہی مسئلے زیر باس ہیں۔ ایک تو قرض جو وہ لے رہا ہے اس کی صورت کیا ہے، کیوں وہ مقروض ہے، پریشان ہے، اس کی آمدن نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ نہ کرے، کیونکہ وہ قرضہ اٹھا کرے گا، وہ قرضہ کیسے ادا کرے گا، لہٰذا وہ مقروض آدمی قربانی نہ کرے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا قرض روٹین کا قرض ہے، اور وہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی تنخواہ آتی ہے، آمدن آتی ہے، کہیں سے پیسہ آتا ہے، لیکن وہ قربانی کے ایام میں نہیں آ رہا، یعنی پہلی کو اب عید جو ہے نا وہ 31 کو ہے مثلا، ہو سکتا ہے اس کی آمدن مزدوری وہ عید کے بعد آئے یا کہیں سے آنے ہیں لیکن وہ لیٹ آئیں گے، تو وہ قرض اٹھا کے قربانی خرید لے تو اگلی دفعہ وہ ان کو دے دے۔ اگر ایسی صورت ہے جس سے اس کی مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بعد میں ادائیگی میں اس کو پریشانی نہ ہو، تو ایسا قرض جو ہے وہ انشاءاللہ جائز ہے، یہ روٹین کا قرض ہوتا ہے، اس کو وہ بعد میں ادا کر دے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یعنی کہ نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانیوں کو تقسیم بھی کیا کرتے تھے، یعنی خرید کے تقسیم کرتے تھے کہ یہ قربانی تو کر لیں، یہ آپ کر لیں، یہ آپ کر لیں، ایسے۔ تو ہمارے ہاں رواج صرف نا زیادہ تر گوشت کا ہے، تقسیم کرنے کا، تو قربانیاں بھی تقسیم کرنی چاہیے۔ آپ بھی اہل عرب جو ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ قربانیاں لے کے تقسیم کریں، غرباء میں دیں، جو لوگ مستحقین ہیں، جو سفید پوش ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے تو آپ ان کو پوری قربانی لے کے دے دیں، یا ان کی پتی حصہ ڈال کے جو ہے ان کو اطلاع کر دیں کہ آپ کا حصہ وہاں ہے، تاکہ وہ گوشت جو ہے نا وافر ہونا چاہیے، ہر بندے تک اس دن پہنچنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ شاہ صاحب ہر سال ایک مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے کٹے کی قربانی کا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی نسل سے ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ اس کی نسل الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، تو اس پہ کوئی واضح پیغام دے دے کہ کیا بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی یہ رکھی ہے، جو میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی خاص ادا کو اللہ نے پسند کیا، ویسے ہر امت کے لیے یہ قربانی جو ہے نا ہے قرآن سے ثابت ہے۔
وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی کہ میرے اس بات کہنے کا یہ معنی نہ کوئی نہ لے کہ پہلے تھی نہیں یا اس میں ذکر نہیں، قرآن پاک میں وہ ذکر موجود ہے کہ ہر امت کے لیے یہ قربانی ہے، اور وہ بہیمۃ الانعام ہے، گھریلو چوپایوں پر اللہ کا نام ہے۔ اب گھریلو چوپائے میں بھینس بھی موجود ہے، اس میں تو کوئی بہام اشکال والی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا احلت لکم بہیمۃ الانعام کہ ہم نے گھریلو چوپائے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ تو ان گھریلو چوپاؤں کے تحت اس آیت کے تحت محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جاموس بھینس داخل ہے، شامل ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لو، لیکن دوسری ایک آیت مبارکہ میں بہیمۃ الانعام کی اللہ نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ اونٹ ہیں، گائے ہیں، اور ساتھ جو ہے یہ بکری اور بھیڑ، یہ ان کو چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی تشریح قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہی سمجھا ہے کہ یہی وہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مینڈوں کی قربانی کی، بکروں کی قربانی کی، اونٹوں کی قربانی کی، اور گائے کا میں نے پہلے ذکر کیا، بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے طرف سے قربانی کی۔ تو یہ چاروں جانور مسنون ہیں اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ ان کی قربانی حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب رہے گی بات بھینس کی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ عرب میں یہ جاموس بھینس نہیں پائی جاتی تھی، تو اس لیے آپ کا اور صحابہ کرام کا جانور یہ ذبح کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی علم کے مطابق یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اس کو جاموس کو نوع بقر قرار دیا جائے کہ یہ گائے کی قسم ہے، اور زکوٰۃ کے احکام وہی ہوں گے جو اس کے احکام ہیں گائے کے احکام۔ لیکن قربانی کے مسائل میں حافظ عبداللہ محدث روپٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی الحدیث میں لکھتے ہیں کہ قربانی میں احتیاط برتی جائے اور زکوٰۃ میں بھی احتیاط ادھر احتیاط برتنا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، ادھر احتیاط برتی جائے کہ وہ جانور نہ ذبح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں علماء اہل سنت سے کہ جو جانور سنت سے ثابت ہیں وہ منڈیوں میں بھرمار ان کی ہے، گھروں میں موجود ہیں، ہمارے ہاں گائے زیادہ ہے، بکرے زیادہ ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بھینس کی قربانی یعنی کہ لازمی ان جانوروں کی موجودگی میں کریں جن کے جانوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے کیا اس کی قربانی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی بہیمۃ الانعام میں یہ چیز داخل ہے، شامل ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور علماء کرام میں سے کئی علماء کرام اہل حدیث نے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو جس بندے کی تحقیق یہ ہو، کسی عالم کی تحقیق سے وہ متفق ہو، وہ کر لے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور کہتے رہیں گے کہ اس کی قربانی میں وہ جانور ذبح نہیں ہو۔ جیسے ہم رفع دین کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہنا کہ رفع دین یعنی کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ اس طرح لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو جس کے نے بھینس کی قربانی کی گویا اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ ایک سنت موجود ہے، مسنون جانور موجود ہے، منسوخ جانور موجود ہے، اور وہ جان بوجھ کے کٹا جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ہاں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ مسنون جانور کرے۔ ہاں اگر کبھی کبھار آج کل پرسوں کبھی 10 سال 20 سال 40 سال 100 سال بعد کسی علاقے میں گائے نہ ہو، بکری موجود نہ ہو، اونٹ ختم ہو جائیں اور صرف بھینس سے کٹے ہی رہ جائیں، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی کی جائے گی اس کو بہیمۃ الانعام سمجھ کے۔ تو نس کے مقابلے میں قیاس یہ جانور کو کرنا ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، عرفہ والے دن کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، تو اس پہ بھی کافی جب یہ روزہ قریب آتا ہے تو ہر سال بات چلتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ سعودیہ کے ساتھ رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہم، کیونکہ وہ کہتے ہیں عرفہ کا روزہ ہے تو ادھر تو حاجی عرفہ کے میدان میں ہے، تو لہٰذا ہم یوم عرفہ کا ہی رکھیں گے، یہ دن بعد میں نہیں آئے گا۔ تو کیا اس میں ہم نے اپنی تاریخ کے مطابق روزہ رکھنا ہے یا پھر ان کے مطابق رکھنا ہے؟ اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے کے مطابق یہ ہمارے نمازوں کے اوقات ہیں، وہاں تو نماز کے اوقات جو ہیں ہمارے اور ان کے مختلف ہیں، 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جس طرح نماز کے اوقات ہمارے اپنے ہیں، جمعے کے ہمارے اوقات اپنے ہیں، اسی طرح یہ مطلع چاند کا جو ہے یہ بھی ہمارا اپنا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ 8 وہ ذوالحجہ کو روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ چکا ہے، تو وہ 8 کا روزہ رکھے گا، جبکہ ایک حدیث میں 88 کے الفاظ موجود ہیں کہ 9 کا روزہ، کیونکہ وہاں یوم عرفہ 9 کو ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ 8 ہوگا، تو لہذا حدیث میں یہی ہے کہ یوم عرفہ کا روزے سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، 9 کو رکھے۔ اب زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالات میں یہ بات تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو دونوں رکھ لے، جی یعنی یوم عرفہ کے ساتھ بھی رکھ لے اور اگلا بھی 9 کو بھی یہاں رکھ لے۔ بہرحال 9 کو روزہ رکھنا چاہیے، یہی سنت ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ حج نہیں کرتے تھے وہ 9 کا ہی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ جب وہ مدینہ پاک میں سے چاند نظر آ جاتا ہے، یقیناً وہ ایک دن پہلے ہی ہوتا ہے، تو وہ اس سے 9 کا روزہ رکھتے تھے، یوم عرفہ کا نہیں رکھتے تھے۔ یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا نا اس دن وہاں یوم عرفہ اور تاس سے ایک ہی ہوتا ہے، تو اہل مدینہ وہ روزہ 9 کا رکھتے تھے، تو 9 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے تو پھر باقی معاملات بھی ہیں، مثلا سحری افطاری میں بھی سحری مسئلہ بن افطاری جائے میں بھی فرق ہے نا، وہاں یوم عرفہ شروع ہو گیا، یہاں شروع ہو گیا، وہاں شروع ہوگا 6 بجے، جب ہمارے 6 ہوں گے تو وہاں 4 بجے سحری کا وقت ہوگا، تو وہاں یوم عرفہ شروع ہو گیا، ہمارا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو روزہ کس وقت ہم رکھیں گے؟ وہ افطاری ان کا یوم عرفہ پہلے ختم ہو جائے گا، 2 گھنٹے وہ یعنی کہ بعد میں افطار کریں گے، ہم پہلے افطار کر لیں گے، ہمارے ساتھ وہ 2 گھنٹے غالباً بعد میں ہیں، تو پھر یوم عرفہ وہاں جاری ہوگا، یہاں ختم ہو جائے گا، تو لہذا یا تو پھر یوم عرفہ وہاں رکھیں کہ 6 بجے روزہ رکھیں ان اور کی جا سحری کے کے ساتھ سحری کرے، افطاری کے ساتھ افطاری افطاری کرے۔ کریں، وہ افطاری کریں گے جب، تو آپ کے اس وقت 8 بجے ہوں گے، رات کو 8 بجے تک رکھیں تاکہ یوم عرفہ پوری طرح عمل ہو جائے۔ تو یہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، بلا شک و شبہ آپ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کے 1 سال آئندہ کے اور 1 سال گزشتہ کہ اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس پر 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ محترم شاہ صاحب، قربانی کی کھالیں کس جگہ پہ دینی چاہیے؟ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ تعمیر میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، تعمیر میں استعمال نہ ہوں، یہیں کہیں جا کے اور مسجد کی تعمیر میں بعض لوگ خرچ کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو، یہ غرباء پر، یتامہ پر، مساکین پر اور مدارس پر، بعض طلباء پر۔ بعض علاقوں میں مسجد کے امام کو وہ کھالے دیتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ اجرت مزدوری میں تو نہیں دی جا سکتی، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، حقدار ہے، مستحق ہے، تو جس طرح باقی مستحقین کو دی جا سکتی ہے اس کو بھی اسی لحاظ سے دی جا سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو تنخواہ نہ دینا اور اس کو پریشان کرنا، اس کو طے کرنا کہ قربانی کھالیں ہمیں آپ کو دیں گے، یہ معاوضے میں طے کر لینا، ایسا جائز نہیں ہے۔ طلباء پر زیادہ سے زیادہ اس کو خرچ کریں، مساکین پر خرچ کریں، یتاموں پر خرچ کریں، اپنے علاقے کے غریبوں پر تقسیم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اپنی ذات پر بھی اس کو، یعنی کہ اگر مشکیزہ آپ بنانا چاہیں، کوئی چیز آپ چمڑے کے ساتھ بنانا مسلح چاہیں، بنانا چاہیں۔ مصالحہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو فروخت کر کے اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے، تو یا اس کو صدقہ کر دیں، تو یہ صدقہ جو رسی بچے اس کو بھی صدقہ کر دیں، جو چیز اس کی متعلقہ ہو اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یہی بہتر افضل اولا طریقہ ہے کہ آپ مدارس کے جو طلباء ہیں یہ پقیدہ خرچ ہے، اس لیے میں یہاں کرتا ہوں، اس میں یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تمام وہ مداد جو ہیں خرچ کرنے کی وہ ساری مدارس میں موجود ہوتی ہیں، اور دوسرے لوگ یہ کہ پقیزہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے والے، تو آپ ان کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے نا، جو لوگ دین سے دور ہیں، ان سے ہٹے ہوئے ہیں، تو آپ کا پقیزہ مال پقیزہ لوگ کھائیں گے تو یہ بہتر اولا ہے۔ لیکن اس سوال کے ساتھ میں ایک سوال اور جوڑنا چاہتا ہوں، یہ جو عام معاشرے میں اس وقت موجود ہے، خاص کر کے جاوید احمد غامدی جو ہے اس نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا ہے کہ کرونا کے حالات میں قربانی کرنے کے بجائے کرونا کے فنڈ میں اس کو جمع کروا دیا جائے اور غرباء، یتامہ، مساکین کی مدد کر دی جائے، یا ان کو کرونا متاثرین پر اس پیسے کو خرچ کر دیا جائے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو قربانی ہو۔ یہ منکرین حدیث جو لوگ ہیں یہ شروع سے قربانی کے انکاری ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فوائد ثمرات نہیں ہے، مسلمان نعوذ باللہ بیوقوف ہیں، اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہیں، تو میں انہیں پیغام دینا چاہوں گا
کہ یہ کرونا اگر فنڈ میں قربانی کی رقم جمع کرا دی جائے، قربانی کے جانور نہ خریدا جائے، قربانی نہ کی جائے، تو اتنا فائدہ غرباء، یتامہ، مساکین اور متاثرین کو نہیں ہو سکتا جتنا قربانی کرنے سے ہو سکتا ہے۔ قربانی کرنے سے، جانور خریدنے سے، ذبح کرنے سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے بنسبت کرونا میں پیسے جمع کرا۔ اب کرونا میں فنڈ میں پیسے جمع کرا دیں گے، وہ کرونا متاثرین تک پہنچیں گے، ڈاکٹرز تک پہنچیں گے، اسپتالوں میں پہنچیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، ان کو یعنی کہ ظاہری طور پر فائدہ ہوگا۔ لیکن جنہوں نے جانوروں کو پالا اور ان کا تو نقصان ہوگا نا، تو وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں کتنے پریشان ہوں گے۔ اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو یقیناً جنہوں نے جانوروں کو رکھا ان کو بھی فائدہ ہوگا، جنہوں کی چارے بکے ان کا بھی فائدہ ہوا، جنہوں نے آگے اس جانور کو ٹرالوں پہ، ٹرکوں پہ اٹھا کے لے گئے، ان ٹرکوں والے غریبوں کا، وہ ویگنوں والے غریبوں کا فائدہ ہوا، پھر وہ بکے بیپاریوں کا فائدہ ہوا، پھر وہ منڈیوں میں گئے، منڈی میں فیس لگی، ان کا گورنمنٹ کا فائدہ ہوا، پھر وہ جانور جو ہیں وہ بکے تو لازمی بیچنے والے جو تھے ان کا فائدہ ہوا، لینے والوں کا فائدہ ہوا، پھر وہ گوشت بنے گا، یہاں جب وہ جانور آئیں گے یہاں سے چارہ بکے گا، رسیاں بکیں گی، کتنے لوگ یہاں لے آئیں گے، پھر کسائی جو غریب ہے وہ ذبح کر کے کتنے پیسے کمائیں گے، گوشت بنا کے پیسے کمائیں گے، پھر غرباء گوشت کھائیں گے، اس کے بعد چمڑا آ جائے گا، چمڑے کو تو صدقہ و خیرات ہوگا، وہ غریبوں میں جائے گا، اس کو چمڑے کو کچھ خریدیں گے، کچھ بیچیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، بیپاریوں کو فائدہ ہوگا، پھر چمڑا وہ رنگا جائے گا، ان کو فائدہ ہوگا، ملکی مصنوعات میں وہ چمڑا استعمال ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، جو وہاں مزدور کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ تو میرا یہ چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کرونا میں فنڈ جمع کرنے سے زیادہ بندوں کو فائدہ ہوگا، یعنی اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں اس قربانی کے جانور کے ساتھ، ان کا رزق وابستہ ہے۔ تو لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ جذبہ اگر اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ فائدہ ہو، عوام الناس کا فائدہ ہو، پاکستانیوں کا فائدہ ہو، تو وہ قربانی کرنے میں ہے، جمع کروانے میں نہیں ہے۔ اگر ذہن میں کوئی اور نیت ہے کہ یہ سنت مٹا دی جائے، یہ اللہ کی نشانیوں کو ختم کر دیا جائے، یہ اللہ کے شاعر ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اگر تو انشاءاللہ یہ چراغ پھر بھی جو ہے ان پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا، اور یہ اللہ بات اس کو انہیں زندہ صرف رکھے قربانی گا۔ پہ یاد آتی ہے جب پیزے برگر کھاتے ہیں اور اچھی اچھی گاڑیاں خریدتے ہیں، آئی فون خریدتے ہیں، اس وقت نہیں کہتے کہ ان پیسوں کا غریبوں کا ہاں جی، کرونا جب حج فنڈ۔ ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، وہ جی کہتے ہیں جی حج چھوڑ دیں، قربانی چھوڑ دیں، یہ غریبوں کو دے دیں، حج چھوڑ دیں، قربانی چھوڑ دیں۔ تو یہ منکرین حدیث کا حربے ہیں، لوگوں کو ذہنوں میں ڈالتے ہیں، جی یہ دیکھو جی کرونا ہے اور قربانی کا کیا فائدہ۔ قربانی کے ساتھ کرونا ایک کو ہے، قربانی کے ساتھ تو 100 وابستہ ہے بندہ، ایک قربانی کے ساتھ 100 سے زیادہ بندے وابستہ ہیں، کھانے والے، کمانے والے، چلنے والے۔ تو لہذا قربانی ایک عظیم سنت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سنت پہ عمل کی توفیق بخشے۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں آپ سن رہے تھے قربانی کے مسائل۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، شاہ صاحب کے آفیشیل پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، تاکہ اگلا پروگرام آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔